बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को और देखने वालों को। ये प्रोग्राम 770 AM रेडियो पे भी सुना जाएगा और ई आवाज़ टीवी पर भी आप देख सकते हैं और eawaz.com वेबसाइट पे भी इस प्रोग्राम को देखा जा सकता है। आज का आशूरा का प्रोग्राम जो सबको पता है, पूरी दुनिया में बहुत अक़ीदत के साथ आज का दिन 10 मुहर्रम मनाया जाता है और इस रेडियो और टीवी पर आरफा मुज़फ़्फ़र साहिबा, उनके शौहर के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे, वो पूरा का पूरा डेडिकेट कर देती हैं आशूर के हवाले से। आज आशूरा का दिन इमाम हुसैन की शहादत की याद में हम मनाते हैं। ये एक इस्लामी तारीख़ का अहम और इंतहाई अहम रोज़ है जिसे हम कह सकते हैं, जिसके मुक़द्दस अनवार ने दीन की बुनियादों को मजबूत कर दिया। इमाम हुसैन की कुर्बानी, मासूमियत और उनकी बुजुर्गी इंसानियत की रूह को छू जाती है और हम ये समझते हैं कि आज का दिन बहुत ही एहतराम और गम के साथ मनाया जाए, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, ऐसे नवासे जिनको वो बेटा कहा करते थे। हम इस अहले बैत के और पंजतन के 5वें रुकन को, जो उनके इमाम हुसैन, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा सलामुल्लाह के छोटे साहबजादे, उनकी इस शहादत की पेशनगोई हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पैदाइश के वक्त ही कर दी थी। पहले वो जब पैदा हुए तो उनकी बेटी दुख्तर ने उनके हाथ में जब इमाम हुसैन को दिया तो पहले वो मुस्कुराए और फिर रो दिए। तो बेटी ने पूछा, बाबा पहले आप मुस्कुराए और फिर रोए, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा, बेटा हज़रत जिब्राइल ने आज आके कहा है कि तुम्हारा बेटा जवान सरदार का, जन्नत का जवान सरदार होगा और रोया मैं इसलिए कि इसकी शहादत करबला में होगी और किस तरीके से होगी, उसकी पेशन गोई उन्होंने पहले से कर दी थी। तो रोना हमारे रसूल की सुन्नत है, इसीलिए आज आलम इस्लाम में हम इस गम को, शहादत को रो के मनाते हैं। भारत, मैं समझता हूँ कि आज के दिन जो भी घर पे है, ख़ास तौर पे हम नॉर्थ अमेरिका में आ गए हैं, यहाँ पर हम अपनी जनरेशन को जब तक इस अहम दिन की अहमियत को उजागर नहीं करेंगे तो आगे जाके जनरेशन जो है आपकी इस अहम दिन की और हमारे रसूल के प्यारे नवासे को अल्लाह ना कर, खैर भूल तो नहीं सकते, क्योंकि ये अल्लाह का मौजज़ा है जो 1400 साल से ये चला आ रहा है और चलता रहेगा क़यामत तक। आइए आज इसी सिलसिले में हम एक मजलिस का इनेकाद हुआ है। हमारे साथ क़िबला मौलाना सैयद शहबा रिज़वी साहब मौजूद हैं। वो आज मजलिस से ख़िताब करेंगे और ये भी बताता चलूँ कि उसके साथ हमारे साथ अनीस भाई मौजूद हैं। वो आपको सोज़ो सलाम और मरसिया का सुनेंगे। मैदान में कोई जाने वाला न रहा, मैदान में कोई जाने वाला न रहा, और कोई गला कटाने वाला न रहा, और कोई गला
کٹانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین۔ ارے شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین۔ ارے شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، میدان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميادان أرضه، أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين، شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، سيدنا ومولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، الحسین منی وانا من الحسین، وقال الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ آج عاشور کے دن ہم امام حسین کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ امام حسین نے مدینے سے خروج کیوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین۔ الحسین منی تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین رسول کے نواسے ہیں، لحم کا لحمی و دم کا دمی کہا، میرا گوشت آپ کا گوشت، میرا خون آپ کا خون۔ یقیناً جب نواسا ہے تو نانا سے ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں؟ یہ کس طرح سے ہوا کہ رسول حسین سے ہوئے؟ یہ یقیناً اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ امام حسین کے وسیلے سے اور ذریعے سے اور قربانی سے رسول کے دین کو بچایا جائے گا، اللہ کے دین کو بچایا جائے گا۔ اور اس لیے کہا الحسین مصباح الہدی۔ جس وقت آپ نے خروج کیا ہے مدینے سے تو اس وقت دنیا کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیا وجہ ہے کہ امام حسین جو ہے اس وقت اپنے خاندان کو لے کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے مکے کی طرف روانہ ہوئے حج کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جب وہاں پہ مکے میں ان کی جان کو خطرہ ہوا اور امام نے نہیں چاہا کہ خون ریزی ہو تو وہاں سے بھی روانہ ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ امام حسین کا سلیکشن پروسیس جو ہے یہ ایک تدبیر کے تحت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا تھا۔
چاہتے تو بیعت کر سکتے تھے، امام حسین نے بیعت نہیں کی اور یہ کہہ کے انکار کیا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ پرسنالٹیز کی جنگ نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اس ہسٹری کے ساتھ، اس سچائی کے ساتھ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ یہاں پہ دو پرسنالٹیز کی جنگ تھی اور ایک پرسنالٹی نے دوسری پرسنالٹی کی بیعت نہیں کی، بلکہ ایک سسٹم نے دوسرے سسٹم کو نہیں پسند کیا۔ خط میں ملتا ہے جو امام حسین نے اپنے بھائی جن کا نام محمد حنفیہ ہے لکھا کہ انما خرجت الا لاصلاح امتی جدی، میں صرف اور صرف خروج کر رہا ہوں اپنے جد کی اصلاح کے لیے۔ امام حسین جانتے تھے کہ شہادت ہونی ہے، نانا نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ صحرا میں، کربلا میں پیاسے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ شہید کیے جائیں گے۔ امام حسین بخوبی جانتے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین نے طے کیا کہ کہاں پہ یہ جنگ ہوگی۔ ان کو پتہ تھا خون کے پیاسے ہیں، وہ جانتے تھے اب بیعت نہیں کروں گا تو یہ میرا سر اتارنے کی کوشش کریں گے۔ امام حسین نے نہیں چاہا کہ مدینے میں جنگ ہو، نہ چاہا کہ مکے میں جنگ ہو۔ اس کے بعد وہ نہ کوفہ گئے بلکہ ایک صحرا تک پہنچے۔ اگر مدینے میں جنگ ہو جاتی تو کہا جاتا کہ یہ پولیٹیکل جنگ تھی، اقتدار کے لیے تھی۔ مکے میں ہو جاتی تو کہا جاتا یہ پولیٹیکل جنگ تھی، یا کوفے میں۔ صحرا میں امام حسین نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ جو جنگ تھی یہ دشمنی کے بیس پہ تھی۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ کی دشمنی بنی ہاشم سے جنریشن سے چلتی آ رہی تھی، جب یہ کہا کہ الحسین السفینۃ النجات، تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ حسین جو ہے سفینہ ہے نجات کے۔ حضرت نوح کا سفینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفینہ ہے۔ جو حضرت نوح کا سفینہ تھا اس نے تمام تاریکیوں سے ایمان والوں کو بچایا، چاروں طرف شرک اور کفر پھیل چکا تھا، جو سفینے میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ یہی صورتحال تھی مکے میں، مدینے میں، اس وقت عرب میں، دنیا میں، چاروں طرف شرک اور کفر پھیل چکا تھا۔ امام حسین نے ایمان کا چراغ جلایا اور ایک سفینہ وہاں سے لے کے چلے ہیں۔ یہ جو قافلہ تھا امام حسین کا، یہ سفینہ نجات ہے۔ یقیناً جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں حضرت نوح سے، آپ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، اسی طرح سے آپ کا سفینہ بھی افضل ہے۔ یعنی کہ حضرت نوح کے سفینے نے انسانیت کو بچایا اور امام حسین نے بھی انسانیت کو بچایا۔ جس وقت آپ چلے ہیں تو اس وقت آپ نے بیعت کو ٹھکرایا اور مکے سے آپ اپنے خانوادے کو لے کے، چند چاہنے والوں کو لے کے، کچھ اصحاب کو لے کے آپ مکے پہنچے۔ وہاں پہ یزید نے کچھ سپاہی تیار کیے جن کا کام یہ تھا کہ عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے تلواریں چھپا کے انہوں نے امام حسین کو شہید کرنا تھا۔ امام حسین کو اس کی خبر تھی، انہوں نے نہیں چاہا کہ کعبے میں، حرم میں، مکے میں خون ریزی ہو۔ اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ ہزاروں کی تعداد میں خط آئے تھے امام حسین کے پاس کوفے سے کہ ہم سپورٹ کریں گے آپ کو، بلایا گیا تھا ان کو۔ امام جانتے تھے کہ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، حجت تمام کرنے کے لیے وہ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ امام حسین سید شباب اہل الجنہ ہے، امام حسن اور امام حسین الصلاۃ والسلام، تو پھر آپ دیکھیے کہ دنیا والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ دنیا والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی قلیل تعداد میں لوگ ملیں گے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا، کثرت میں ملیں گے جنہوں نے اس وقت کی حکومت کا ساتھ دیا، اور آپ کو اس سے بھی زیادہ کثرت میں وہ لوگ ملیں گے جو خاموش رہے۔ یہ جو لوگ خاموش رہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے کربلا ہوئی۔ حق کا ساتھ نہ دینا
سٹینڈ نہ لینا، آواز نہ اٹھانا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس ظلم کو برا سمجھو۔ امام حسین جب مدینے سے چلے ہیں تو اس وقت انہوں نے نہ صرف اپنے ہاتھ سے بلکہ اپنی زبان سے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اسلام کی تاریخ جو ہے وہ سیاہ ہونے جا رہی تھی، امام حسین نے قربانی دے کے اس اسلام کو زندہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کیا ہے سوائے محبت کے، اور امام حسین نے اس محبت کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ انسانیت سے محبت، اللہ سے محبت۔ امام حسین نے بتایا کہ اللہ سے عشق کیسے کیا جاتا ہے اور حق کی خاطر قربانی کیسے دی جاتی ہے۔ آپ کے آخری الفاظوں میں سے یہ جملے بھی ملتے ہیں ہمیں تاریخ میں کہ جب سب کچھ قربان کر چکے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے معبود، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ یقیناً امام حسین نے سب کچھ قربان کر کے ہم کو بتایا کہ حقیقی معبود سے عشق کیسے کیا جاتا ہے، حق کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے۔ جس وقت امام حسین اپنے خانوادے کو لے کے کربلا میں پہنچے ہیں تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں دوسری طرف فوج آ رہی تھی، اور امام حسین کے ساتھ 100 بھی لوگ نہیں تھے۔ یقیناً حق کا ساتھ دینا مشکل ہے، اور حضرت آدم سے لے کے خاتم النبیین تک جب بھی ہم نے جنگ دیکھی اور جب بھی حق و باطل کو لڑتے ہوئے دیکھا تو ہمیشہ اکثریت نے باطل کا ہی ساتھ دیا ہے۔ امام حسین جب آخری وقت میں اپنے انصار کو کھو چکے، گنج شہداء میں لٹا چکے، جس وقت امام حسین نے اپنے حبیب ابن مظاہر کو گنج شہداء میں لٹا دیا، حضرت حر کو لٹا دیا، اس کے بعد امام حسین نے اپنے بھائی کے لاشے کو نہر کے کنارے دیکھا، جس وقت امام حسین نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم کے ٹکڑے جو پھیل گئے تھے کربلا کے میدان میں جمع کیے اپنے ابا میں، جس وقت امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو کھو چکے، اس وقت امام حسین نے آ کے اپنے بیٹے سید سجاد سے کہا کہ اے سید سجاد، اب میں جا رہا ہوں آخری جنگ کے لیے، جب تم میرے شیعوں سے ملو تو ان کو یہ پیغام دینا، شیعتی ما ان شربتم ما ان عذب فاذکرونی او سمعتم بی غریب فندبونی، اے میرے شیعو جب بھی تم ٹھنڈا پانی پیو تم مجھ غریب کو یاد رکھنا، اور جب بھی تم سنو کہ کوئی عالم غربت میں تنہائی میں مارا جائے تو مجھے یاد رکھنا، فَأَنَا سِبْتُ الَّذِي بِغَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِي، کیونکہ میں وہ سبتہ نواسہ ہوں، میں وہ نواسہ رسول ہوں جس کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا گیا، وَبَعْدَ الْقَتْلِ سَحَقُونِي، میں وہ ہوں جس کے جسم کو شہید کرنے کے بعد گھوڑوں کے سموں تلے روندا گیا، لیتکم فی یوم عاشور جمیعا تنظرونی، کاش کہ تم عاشور کے دن ہوتے تم سب دیکھتے کس طرح سے کیف استسقا لی طفلی فابوہ یرحمونی، کس طرح سے میں نے اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگا تھا لیکن کسی نے رحم نہ کیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت امام حسین سب کو کھو چکے تھے اور تنہا رہ گئے تھے اور جنگ کے لیے جا رہے تھے، قربانی، آخری قربانی ذبح عظیم پیش کرنے کے لیے، کہ جس وقت خیموں سے رونے کی آواز آئی، امام نے گھوڑے سے اتر کے جا کے خیموں میں پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو شہزادہ علی اصغر کی ماں نے کہا کہ آپ کا شیش ماں جو ہے اتنا پیاسا ہے، پیاس کی شدت سے
عنقریب اس کی جان جانے والی ہے۔ اس وقت امام حسین نے کہا کہ شاید میں اس کے لیے کچھ پانی لے آؤں۔ گود میں لیا، باہر لے کے آئے۔ جس وقت باہر لے کے آئے اس وقت دھوپ کی وجہ سے شہزادہ علی اصغر کو اپنی دامن میں چھپایا۔ اشقیہ سمجھے کہ شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، اب صلح کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب امام حسین نے دامن ہٹایا تو کیا دیکھا، ایک 6 ماہ کا بچہ ہے جو اس طرح سے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی اپنے آخری وقت میں پانی سے باہر ہوتی ہے۔ شہزادہ علی اصغر نے جب زبان نکالی تو سوکھے ہونٹ و زبان دے کے لگ رہا تھا کہ اشکیہ میں بھی شاید تلاطم آ جائے گا۔ امام نے کہا کہ تمہیں مجھ سے دشمنی ہے، میرے چھوٹے بچے سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میرے چھوٹے بچے کو ایک بوند پانی پلا دو گے تو اس کی جان بچ جائے گی۔ جب آگے سے کوئی جواب نہ آیا تو امام نے کہا کہ شاید تم یہ سوچتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا۔ امام حسین نے اپنے بچے کو دشت بلا پر لٹایا، گرم زمین پر، اور 7 قدم پیچھے ہٹ گئے کہ چاہو تو اب پانی پلا دو، حسین پانی نہیں پیے گا۔ جب دیکھا کہ کوئی آگے نہیں آ رہا، کسی نے رحم نہیں کھایا، امام نے اپنے لال کو دوبارہ گود میں لے لیا۔ اس وقت عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا کہ حسین کے کلام کو قطع کرو، تو ظلم کا تیر چلایا حرملہ نے۔ وہ تیر نہ صرف شہزادہ علی اصغر کے گلے میں لگا، امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ تاریخ نے دیکھا کہ جس وقت امام حسین نے چاہا کہ اس تیر کو معصوم کے سوکھے گلے سے نکال لیں تو ایسا خون کا فوارہ جاری ہوا جو امام نے اپنے چلو میں بھر لیا۔ جب امام نے آسمان کو پیش کیا تو آسمان نے انکار کر دیا، یہ خون ناحق ہے، یہ خون ظلم سے بہا گیا ہے، یہ آسمان میں نہ پھینکیے۔ جب زمین نے انکار کیا، امام نے اپنی ریش مبارک میں مل کر یہ جملہ کہا ہے کہ میں روز قیامت اسی خون میں جاؤں گا اپنے نانا کے سامنے اور پوچھوں گا کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ امام حسین نے اس کے بعد جا کے اپنے ننھے شہزادے کو دفنایا۔ تنہا باپ قبر کھود کے ننھی سے اپنے شہزادے کو دفنا رہے تھے، جس کے بعد وہ خیمے میں گئے، تمام خانوادے کو جمع کیا اور کہا اب حسین الوداع کہہ رہے ہیں، آخری سلام ہے حسین کا۔ امام حسین وہاں سے نکلے، صدا دی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مددگاروں میں جو میری مدد کرے گا؟ لیکن اس وقت کسی نے آواز نہ دی۔ ہاں، ایک بہن باہر آئیں، مولا علی کی بڑی بیٹی، انہوں نے کہا کہ یہ غربت کی صدا نہ لگائیے بھیا، ابھی بہن زندہ ہے۔ بہن نے بھائی کو سوار کیا، امام حسین رن کی طرف آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو اس وقت آخری خطبہ دیا، حجت کو تمام کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، دین کے فرائض کو پہنچایا، اور پھر آخر میں یہ سوال کیا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ جواب میں یہی ملا، بغضن لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں۔ امام حسین نے جنگ شروع کی، کہا کہ اس شدت کے ساتھ جنگ ہوئی کہ فوجی بھاگنے لگ گئے۔ میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا اور میسرہ کو میمنہ پہ۔ کبھی قلب لشکر میں حملہ کرتے تھے، کبھی اپنے خیمے میں کے سامنے پھر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ اکبر کی تکبیر صدا لگا کے دوبارہ سے حملہ کرتے تھے۔ وقت آیا کہ عصر کا وقت غریب تھا، ندائے آسمانی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب یہ حکم ملا، امام نے تلوار کو نیام میں رکھا، چاروں طرف سے حملے کی شدت بڑھ گئی۔ کہا کہ تیروں کی ایسی بارش آتی تھی کہ کبھی مولا دائیں جانب جھکتے تھے، کبھی بائیں جانب۔ ایک وقت وہ آیا کہ ایسا گرز مارا امام کے پشت پر کہ امام زین سے زمین پہ آئے سجدے کے عالم میں۔ جب سجدے کے عالم میں چلے گئے تو حمد و شکرانے الہی کرنے لگے۔ کہا کہ آگے ایک ملعون بڑا جس کا نام شمر تھا، ہاتھ میں کند تیغ تھی، سوکھے گلے پر تیغ چلنے لگی۔ 70 قدم سے بہن دیکھ رہی تھی اور چیخ پکار کر رہی تھی کہ اے لوگوں، اے عمر ابن سعد، یہ رسول کا نواسہ ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ پانی بھی نہیں پلاؤ گے میرے حسین کو شہید کرنے سے پہلے؟ وہاں سے کوئی جواب نہ آیا اور ظلم بڑھتا گیا۔
یہاں تک کہ دیکھا بہن نے کہ بھائی کا سر نوک نیزہ پہ سوار تھا اور صدا بلند ہوئی، قد قتل الحسین، قد قتل الحسین۔ اس وقت اشقیاء نے خیموں پہ حملہ کر دیا، خیموں پہ حملہ کرتے جاتے تھے اور آگ لگاتے جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو حسین کے ساتھ آئے تھے جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلتے تھے، کوئی گھوڑوں کے سمو تلے آ جاتا تھا، کوئی ماں کے آغوش تک پہنچ جاتا تھا، یہاں تک کہ خیمے لوٹے گئے، جو سامان تھا اس کو لوٹ لیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے، امام حسین کی بیٹی سکینہ کے کانوں سے گوشوارے تک چھین لیے گئے۔ بچے زخمی ہو کے ماؤں کے پاس پہنچے، بی بی زینب نے ذمہ داری سنبھال کے سب کو جمع کرنا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو بی بی پہرا دینے لگ گئیں، شام ہونے لگی، وہاں تمام لاشوں کو جمع کیا جا رہا تھا کہ اب ان کو گھوڑوں کے سمو تلے روندا جائے گا، لیکن ایک ایک قبیلہ جو اشقیاء کا تھا اپنے اپنے رشتہ دار کو لے گیا میدان سے، یہاں تک کہ صرف امام حسین کا لاشا تھا۔ جس وقت بی بی زینب نے اپنے تمام جو اہل خانہ بچ گئے تھے جمع کیا، پہرا دینا شروع کیا، تو کیا دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے۔ بی بی جب قریب گئیں تو کہا رک جائیے، آگے مت بڑھیے، میں علی کی بیٹی ہوں۔ اس وقت نقاب ہٹایا تو کیا دیکھا آقا زادی بنت علی، زینب بنت علی نے، کہ کوئی اور نہیں، خود بابا آئے ہیں۔ اس وقت بی بی نے کہا بابا اب آئے ہو۔ جس وقت لٹ گیا گھر، خیمے جل گئے، علی اصغر کو شہید کر دیا، علی اکبر کو مار دیا، میرے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، میرے حسین کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کر دیا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وہ کربلا، وہ شام غریباں، وہ تیرگی، وہ زینب حزین، وہ حفاظت خیام کی، آیا وہ ایک سوال قریب خیام شاہ، بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی، الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے، پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی، ہر چند صابرہ تھی بہت، بنت فاطمہ بے ساختہ، زباں پہ یہ فریاد آ گئی۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، رے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے،
اس وقت نہ آئے. ارے جب خاک پدم توڑ رہا تھا میرا اکبر، ہائے جب خاک پدم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا. ارے کٹ کٹ کے گرے نہر پا جا بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس. اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا. جب فرش زمین بام فلک لرزہ بجاتے، اس وقت کہاں تھے. ارے جب باپ کے چلوں میں تھا خون علی اصغر، ہائے جب باپ کے چلوں میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا. ارے جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا. جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے، حق اپنا جتا کے، بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی ذات پر، اب آئے ہو بابا. ارے جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، اب آئے ہو بابا. کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا، کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا. ارے جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر، ہائے جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر،
اب آئے ہو بابا، جب شام کے قذاق میں لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہو، تے تو نہ چھنتی میری چادر، ہائے آپ آ گئے ہو، تے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ ایک رات کے مہمان ہے پھر قید سلاسل، اب آنے سے حاصل، بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، ہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا۔ ارے شاہد رخ حیدر پا بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو، شاہد رخ حیدر پا بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو، ارے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی آپ نے جناب سید انیس عباس صاحب سے عزت لکھنوی کا مشہور کلام سنا، اب آئے بابا، بہت اچھے انداز سے پیش کیا، اور میں شکر گزار ہوں سب سامعین کا، ناظرین کا، جو یہ پروگرام سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ آج کا دن ہی ایسا ہے جس میں ہم جتنا بھی غم حسین منائیں وہ کم ہے۔ اب ہم آپ کو تھوڑی دیر میں لیے چلتے ہیں کربلا محلہ لائیو، وہاں سے کچھ تو ریکارڈنگ انہوں نے کی ہے نجف محلہ کی، اور ابھی اس وقت ہمارے سید ظہیر جعفری صاحب لائیو ہیں کربلا میں، انہوں نے کچھ آپ کے لیے وہاں سے ڈاکیومنٹری بنائی ہے، آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام ساز و آواز پر، آج کے دن شہادت کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام۔ مولا علی، امام علی، مقتدی علی، دست خدا علی ہے، زبان خدا علی، ہم کیا ہیں انبیاء کے ہیں مشکل کشا علی، مشکل میں سب کے منہ سے نکلتا ہے یا علی، ہر دستے بے اساج روان دست پیر ہے، باعث یہ ہے کہ نام علی دستگیر ہے۔ ناظرین کرام، نجف اشرف سے سرکار امیر المومنین کے روضہ اقدس سے آپ سے مخاطب ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایام آزاد چل رہے ہیں، سرکار سید و شہداء کا پرسہ دینے کے لیے دنیا بھر سے زائرین یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، اور امام علی علیہ السلام کو ان کے بیٹے کا پرسہ دے رہے ہیں۔ بلا لحاظ مذہب و ملت دنیا بھر سے آنے والے زائرین نجف اور کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ قافلے جوک در جوک یہاں پہنچ رہے ہیں، اور اپنے گلہائے عقیدت اور پرسہ سرکار جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی منزل کربلا ہے، جہاں وہ روز عاشور جا کر اپنا پرسہ مادر زہرا سرکار
फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मस्जिद कूफा में मौजूद हैं। ये उन 4 मकामात में से एक मकाम है जिनकी बड़ी फजीलतें हैं। इस मस्जिद में तमाम अम्बिया ने, तकरीबन 1000 के करीब अम्बिया ने नमाज अदा की है। इस मस्जिद की फजीलत बहुत ज़्यादा है। बहुत से अम्बिया के यहाँ पे मुसल्ले हैं। हर मुसल्ले पे आपको 2 रकात नमाज अदा करना पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब खत्मी मरतबत जनाब सरवर कायनात मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो यहाँ से गुज़र हुआ उनका, तो उन्होंने जबरील से कहा कि ये कौन सी जगह है, तो बताया गया कि कूफा, मस्जिद कूफा है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नमाज अदा करना है। हुक्म की तामील हुई, उन्होंने यहाँ नमाज अदा की और उसके बाद आज़म सफ़र हुए और मेराज का सफ़र किया। इसके अलावा यहाँ पे सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा। पास ही उनका घर था। उनकी ज़रबत भी 19 रमज़ान को यहाँ पे उनको ज़रबत लगी और 21 रमज़ान को वो शहीद हुए। तो मौला इमाम अली ने यहाँ पे बड़ा वक्त गुजारा। और ये मस्जिद जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अम्बिया उनकी जहाँ पे मुसल्ले हैं और हर मुसल्ले पर आपको 2 रकात नमाज पढ़ना पड़ती है। और दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे एक और बात यह है कि इस मस्जिद में मुत्तसिल 3 मज़ारात भी हैं। उनमें से एक हानी बिन उर्वा का है, जो आखिरी जो इमाम के वफ़ादार साथी थे, जो शहीद हुए कूफा में इमाम की हमायत में। उसके अलावा सफ़ीर हुसैन मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का मज़ार है। और मुख्तार सकफ़ी, जिसने मौला के कातलों से बदला लिया, वो भी यहीं दफन है। इस मस्जिद की बड़ी फजीलत है। इस मस्जिद में आप आते हैं, सिर्फ बैठना आपके लिए, आप अगर इबादत नहीं भी करते, आप खाली बैठते हैं तो आपका बैठना भी इबादत में शुमार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात एक और कि इस मस्जिद में आप एक नमाज जो है फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो उसका एक कबूल हज के बराबर आपको सवाब मिलता है। और अगर एक नफल नमाज आप अदा करते हैं तो एक कबूल उम्रे का सवाब मिलता है। तो यहाँ पे दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन खासकर इन अय्याम में यहाँ पर ज़रूर हाज़िरी देते हैं और यहाँ से होते हुए वो करबला जाते हैं और मादर हसनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा देते हैं। दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन 10 मुहर्रम को करबला पहुंचकर अपने गुलाहे अकीदत इमाम के हजूर पेश करते हैं। ये एक ऐसा मोजज़ा है, 1400 साल से ये आज़ादारी इसी तरह जारी और सारी है और इसमें रोज़ आए दिन रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। और ये मोहब्बत हुसैन जो है असल में मोहब्बत रसूल है। रसूल से मोहब्बत करने वाले हुसैन से ज़रूर मोहब्बत करेंगे, क्यों कि कौल रसूल है, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। नाना नवासे से नाना तो होता है, नाने से नवासा तो होता है, नवासे से नाना नहीं। लेकिन करबला में इतना तवील सजदा करके मौला ने बता दिया कि इसमें क्या राज पोशीदा था। तो दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन यहाँ पर आकर अपना गुलाहे अकीदत पेश करते हैं, पुरसा देते हैं मादर हसनैन को। और ये जो है ये मुतबरक मकामात इराक़ के, इन सब की ज़ियारत से शरफ याब होते हैं। शब्बीर तेरी प्यास ने महशर की शाम तक हर आँख की फरात को बहना सिखा दिया। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं करबला मुअल्ला रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर, जहाँ दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन मादर हसनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुरसा दे रहे हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद से आप मोहब्बत करने वाले जहाँ भी आबाद हैं तो इस गम को अपने अपने अंदाज में मना रहे हैं। और ये गम 14 सदियाँ पेशतर वाक़या करबला की याद में मनाया जाता है। जुल्म बर्बरियत की जो इंतहा की गई इसी करबला के मैदान में, उसको बीते सदियां बीत गई, लेकिन ये गम आज भी उसी तरह ताज़ा है।
اور اس غم کو منانے کے لیے یہاں پر دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں، اور جن میں بلا لحاظ مذہب و ملت، جن میں کوئی مسلک کا کوئی فرق نہیں ہوتا، سب آ کر اپنے اپنے انداز میں یہاں پر مادر حسنین کو پرسا دیتے ہیں۔ تیرے نثار کے گل کر کے اپنے گھر کے چراغ، حسین دی ہے زمانے کو روشنی تو نے۔ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ 72 نفوس نے اسی میدان میں یہ ثابت کر دیا کہ حق ہمیشہ اٹل ہے اور باطل ہمیشہ ختم ہونے کے لیے ہے۔ باطل قوتیں وقتی طور پر تو سربلند ہوتی ہیں، لیکن دائمی ابدی زندگی صرف حق کو حاصل ہے، اور یہی امام حسین نے ثابت کیا اسی میدان میں، اسی میدان کارزار میں۔ ان پر ہونے والے ظلم و ستم کی یاد 14 صدیوں سے منائی جا رہی ہے اور منائی جاتی رہے گی۔ WTOR 770 AM کے لیے زہیر جعفری، کربلا معلیٰ، روضہ امام حسین سے۔ بہت بہت شکریہ سید زہیر جعفری صاحب کا، جنہوں نے کربلا معلیٰ سے ڈائریکٹ یہ ڈاکیومنٹری ہمارے سامنے ہمارے کینیڈین ویئرشپ اور لسنرز کے لیے لے کر آئے۔ آئیے ہم پھر سے چلتے ہیں جناب انیس عباس صاحب کی آواز میں ایک اور سلام سنتے ہیں۔ کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا، اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پہ بنت شاہ ہدا، اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پا جائے گا صبر کا مرحلہ، بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی، اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا۔ بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا۔ شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا۔
مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمر لئی۔ سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا۔ پھر کہا شہ نے بیٹی سے کچھ یوں سخن، سب حرم ہوں گے اب تو اسیر بہن، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن۔ بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا۔ رو کے شبیر نے اسے کے بوسے لیے، بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے۔ بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا۔ بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پر راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی۔ ارے سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی، گھر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا۔ لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا۔ بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا، سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا۔